बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। आज हम ना इसी को सूरह ये ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू की आयत नंबर 148 से स्टार्ट करेंगे। 148 से शुरू करेंगे और उसके बाद आगे देखते हैं कि कहाँ तक जाना है। अच्छा, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, नहीं पसंद करता अल्लाह, अल जहरा आवाज़ बुलंद करना, बिस्सूई बुराई के साथ, बा आवाज़ बुलंद बुराई को बा आवाज़ बुलंद बयान करना, मिनल कौली बात के, इल्ला मगर, मन जुलिमा मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी बुराई को बा आवाज़ बुलंद बयान करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, मगर ऐसा शख्स ऐसा पर्सन के जिस पर जुल्म किया गया हो वो ये काम कर सकता है, अदरवाइज़ इस ये ग़ीबत में शुमार हो जाएगा और गुनाह में शुमार हो जाएगा। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह समीअन अलीमा, खूब सुनने वाला खूब जानने वाला। अच्छा, जैसे कि सूरह निसा में हमने उस दिन भी पढ़ा था कि 3 तरह के कमज़ोर लोगों का जिक्र आया। कौन कौन से बताइएगा आप मुझे ज़रा, इसकी आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। 3 कमज़ोरों का जिक्र आया ख़ास तौर पे। पहले तो आया यतीम बच्चे, ठीक है, और उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया औरतें सूरह निसा में, और तीसरे नंबर पे कौन है, ग़ुलाम, वमा मलकत ऐमानुकुम। ये ख़ास तौर पे इनका जिक्र आया, इनके हकूक़ की बात हुई है। मतलब औरतों को विरासत नहीं मिलती थी, विरासत का भी बीच में आ गया, फिर यतीम बच्चों का, फिर ग़ुलामों का। यतीम बच्चे किस तरह से, कि मिसाल के तौर पर किसी घर में यतीम बच्चा है, जैसे अपने बच्चा है ना, जैसे अपने बच्चे को तो हम डांट के तो फिर दोबारा हम उसको मना लेते हैं और फिर दोबारा हम उसका अज़ाला कर लेते हैं, और बच्चा भी वैसा ही हो जाता है, पेरेंट्स भी वैसे हो जाते हैं। लेकिन किसी घर में ऐसा यतीम बच्चा है और आप उसे ऐसे नहीं कर सकते, उससे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह से आप अपने बच्चों को कर रहे हैं, यानी डांट भी, मतलब उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और फिर अगर कुछ आपसे ज़्यादती हो भी गई है तो फिर आपको उसका अज़ाला उसी हिसाब से करना पड़ता है। अच्छा, अगर यतीम बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, बुराई कोई मतलब उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ऐसा बच्चा अगर किसी जो देख रहा है कि कोई उसकी बात को सुनने वाला है, जैसे कोई हमसाया है या कोई जैसे मतलब उन्हीं के करीबी रिश्तेदारों में से है, तो वो बात बाहर कर सकता है, वो उसकी ग़ीबत या चुगली में शुमार नहीं होगा, ठीक है। बच्ची है, ये बच्चा है। दूसरी बात आ गई औरतें, किसी औरत पे ज़्यादती हो रही है और खावंद उसके साथ ज़्यादती कर रहा है, मारपीट कर रहा है या कोई और कुछ मतलब इस तरह की कोई ज़्यादती हो रही है, और वो इस बात को ये ना समझे कि वो बाहर सोसाइटी में या अपने हर किसी को तो नहीं, आपको पता है कि बात भी उसी से की जाती है कि जो बात को समझने वाला हो, समझदार से की जाती है, हर एक से बात भी नहीं की जाती। जब आपने किसी से बात करनी है तो आप ये नहीं है कि सबसे पूरे मोहल्ले वालों से या पूरी सोसाइटी से बात करेंगे, नहीं, आप किसी समझदार इंसान से बात करेंगे, अपने पेरेंट्स से करेंगे, पेरेंट्स नहीं, अपने भाई बहन नहीं, तो अपने किसी ऐसे करीबी से करेंगे जो आपकी बात को रखने वाला और आगे ना पहुंचाने वाला हो। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि औरत जुल्म सहती रहती है, फिर क्या हो जाती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, फिर मतलब और मज़ीद बीमारियां बढ़ती हैं। तो बेहतर ये है कि उसको जो है वो बयान करे, अगर कोई ऐसे शख्स को जो हल निकालने वाला हो, और अगर नहीं निकाल सकता या जिस तरह भी है, यानी अच्छा मशवरा देने वाला हो। और कभी कभी यूँ भी होता है कि आपको उसको हाकिम वक्त के पास यानी फैसला अदालत में ले जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि आपका कोई भी करीबी आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप उसको अदालत में भी लेके जा सकते हैं, वो मीडिया में भी बात जा सकती है, ख़बर में भी आ सकती है कि इस तरह की आप लोग पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये मशरूत है, यानी शर्त ये है
برائی کو بلند نہیں کرنا، بری بات کو کہ آپ نشر کرتے پھریں، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یتیم بچے، عورتیں، اور تیسرے نمبر پہ غلام۔ کئی نوکر چاکر اس طرح کے ہوتے ہیں، سرونٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ گھر میں ظلم، گھر میں پہلے تو جب چلیں لگا لے پیچھے وہ معاملہ کا ایمانکم کی بات کر لیں کہ پہلے غلامی کا جب دور تھا تو جب لوگ غلام رکھتے تھے تو آقا جو ہے، مالک جو ہے، وہ ہر طرح سے اس پر او معاملہ کا ایمانکم کا کیا مطلب ہے کہ جن کے ہوئے تمہارے ملکیت میں ہے تمہارے دائیں ہاتھ کی، تو ہر طرح سے وہ ان سے کام لیتے اور ہر طرح سے ظلم ہوتا اور وہ کوئی کسی طرح سے بھی نہیں بتا سکتا تھا، تو اس لیے وہ ایسا غلام بھی۔ اور اب تو چونکہ غلام کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اب نوکر ہے، ملازم ہے، یہ گھروں میں آپ کو پتہ کہ ہم اکثر شادی بیاہ کرتے تو ساتھ ہی کوئی دے دیتے ہیں، یا کوئی پرانے ملازم ہوتے ہیں، یا چلیں سرونٹ لگا لیں، ملازم ہیں، تو اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، چلے لگا لیں، اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو کوئی آپ کا مالک جو ہے یا سر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی اس طرح کی کر رہے ہیں تو بھی آپ یہ اس میں غیبت میں شمار نہیں ہوگا کہ اگر آپ پر آپ کی جیسے سیلری کا ایشو آ رہا ہے یا کوئی اور اس قسم کے ایشوز آ رہے ہیں تو آپ انہیں، یا زیادہ کام لیا جا رہا ہے، سیلری کٹ ہو رہی ہے، یا کچھ اس طرح کے کچھ ایشوز ہیں، اب تو اسی طرح کے ہیں نا، اب تو وہ والے اب غلامی کا طبقہ تو رہا نہیں، اسی قسم کے چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں، یہ کام گھر میں زیادہ لیا جا رہا ہے اور ملازموں کو پیسے پورے نہیں دیے جا رہے، تو اس طرح کی بات صرف ایسے انسانوں، ایسے لوگوں سے کہ جو بات کو سمجھتے ہوں ان کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اور کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے بات کو سننا نہیں ہے، ہمارا بھی ایمان خراب ہوگا، ہمارا نام ایمان نہ خراب کرو، ایسے نہیں ہے۔ آپ کے اگر وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، لیکن کہیں پر انٹرفیئر کرنا بھی پڑتا ہے، تو یہ اس طرح کی چند ایک چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں ساری آ رہی ہیں۔ اور اب جو اس وقت معاملہ ہے فلسطین کا، اس میں تو آپ کا یہ سمجھے کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں، وہ تو جو اپنے لیے آواز اٹھا ہی رہے ہیں، ہمیں بھی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پتہ، یعنی زیادہ سے زیادہ لعنت ملامت ہو اسرائیل کو اور امریکہ کو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ یہ کس لیے آیا کہ اللہ خوب سننے والا ہے کہ جو باواز بلند کر رہا ہے، اپنے ظلم کو بیان کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی جاننے والا اور سننے والا ہے، علیمہ اور خوب جاننے والا، اور یہ بھی جان رہا ہے کہ اس پر کتنا ظلم ہوا اور وہ کتنا کر رہا ہے۔ یعنی یہ آتا ہے نا کہ جتنا جس پر ظلم ہوا ہو یا جس پر زیادتی ہو وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ ہاں آگے ایک اور بات آ رہی ہے، آگے مشروط ہے، ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، بلکہ آپ اس میں بریکٹ میں لکھ لیں اس کی بجائے، اوپر تھوڑا سا اگر لکھ لیں نا ان تبدو، اس کی بجائے اگر تم ظاہر کرو، خیرن کوئی نیکی، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، او تعفو یا تم درگزر کرو، عن سوء کسی برائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، کان عفوا قدیرا، اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا۔ اچھا یہ جو پہلا حکم ہے نا، یہ تو ایک عام حکم ہے عوام الناس سے، یعنی عام لوگ جو ہوتے ہیں، جس طرح مطلب ہم لوگ ہو گئے جو پورے سے ایمان والے لوگ ہیں، یہ تو حکم آ گیا ان کے بارے میں۔ اب یہ جو بات ہے نا ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء، یہ ہے خاص حکم، یہ خاص لوگوں کے بارے میں، جیسے صحیح ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک شخص نے ان کو برا بلا کہہ رہا تھا، وہ شخص تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس پر آپ نے مطلب آپ کو تھوڑا عجیب سا بھی محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لے گئے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تک تو آپ خاموش تھے اس وقت تک فرشتہ جواب دے رہا تھا، جو کچھ بھی وہ بندہ کہہ رہا تھا اس کے آپ کے بدلے میں وہ جواب دے رہا تھا۔ جب آپ نے بولنا شروع کر دیا تو وہاں پہ شیطان بھی پہنچ گیا بیچ میں، تو اس وجہ سے وہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا حکم عام ہے اور دوسرا حکم جو ہے وہ خاص ہے۔ کوئی بھی نیکی
کوئی بھی نیکی ظاہر کرو، مطلب اگر آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے اور اس زیادتی کے بدلے میں آپ اس زیادتی کو بتا رہے ہیں کسی کو کہ میں نے اس زیادتی کے بدلے میں اس کو دیکھو معاف کر دیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، یعنی ریاکاری آپ کا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اور دوسرے کو بھی یہ بتانا مقصود ہو کہ دیکھو معاف کر دینا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یا تم اسے چھپاؤ یا درگزر کرو، یعنی اگر آپ پہ زیادتی ہو گئی ہے، آپ نے معاف کر دیا ہے، چھپا لیا ہے، یا پھر اسے بالکل معاف ہی بالکل اس سے درگزر ہی کر دیا، ٹھیک ہے، بھول ہی گئے ہیں کسی برائی کو، تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا۔ یعنی یہ درجہ جو ہے، یہ جو ایمان میں کمال درجہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے، جیسے کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ اچھا، جو پہلے ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ سورہ مجادلہ میں بھی ایک آیا تھا واقعہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، حالانکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں دو میاں بیوی کا معاملہ تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پتہ ہے نا، کہ جب وہ ان کے خاوند نے انہیں طلاق دے دی، تو وہ اب اللہ کے نبی نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی آرڈر نہیں آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ طلاق ہو گئی ہے، میں اب کچھ نہیں اس بارے میں کر سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پہ سے، آسمان پہ سے جبرائیل امین کو ہمیشہ کے لیے اس فیصلے کو جو ہے نا وہ کر دیا، بتا دیا کہ اس طرح سے جو طلاق ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب دو میاں بیوی کی بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ عام طور پہ تو ہم آپس میں جب دو میاں بیوی کی بات عام طور پہ کھلی نہیں کر سکتے، یہ تو بری بات ہوتی ہے نا کہ کسی میں، لیکن یہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس کو الاعلانیہ واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس قسم کی قسم تھی کہ جو دور جاہلیت میں ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جاتی تھی، تو اس کو ختم کرنا مقصود تھا۔ کچھ چیزیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، معاف کرنے کا ذکر آیا ہے، ان تبدو خیرن اور تخفوہ، یعنی معاف کر دینا، یا پھر اس کو یعنی معاف، یعنی آپ نے معاف ہی کر دیا ہے، تو ایک قسم کے سمجھو کہ آپ نے وہ صدقہ خیرات کی، اپنی عزت کی خیرات کی ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ کفر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت کا انکار، ٹھیک ہے، کسی بھی ایک چیز میں آپ نے انکار کیا ہے نا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، تو اس میں کسی ایک چیز کا بھی آپ نے انکار کیا تو اللہ کا انکار ہے، سمجھ آئی؟ اور اس کے رسولوں کا انکار کس طرح سے بتائیں گے آپ؟ پہلے نمبر پہ تو اللہ اور رسول، اللہ اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول میں آیا نا یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، حالانکہ اللہ اور رسول میں تو فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے، رسول کیا ہے؟ ان کی مخلوق ہے۔ لیکن اصل میں فرق کس چیز سے، روکا کس چیز سے جا رہا ہے کفر؟ اصل میں اطاعت، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول۔ اطاعت جو ہے نا، اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہے تو پھر سمجھے آپ نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ لیول وہ نہیں رکھنا، درجہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ اللہ رب ہے اور رسول کیا ہے؟ جیسے ہم اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ خالق ہے اور رسول ان کا عبد ہے، بندہ ہے، مخلوق ہے۔ لیکن اطاعت جو ہے وہ آپ نے اللہ کے رسولوں کی کرنی ہے، اور وہ سمجھے کہ وہ آپ کو اللہ تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، جو لوگ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا، یہ کہ وہ تفریق کرے اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ یہ بات آ گئی نا جو ہم نے پہلے واضح کی ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسولوں میں کتنا فرق ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کس چیز کی؟ اطاعت کے بارے میں۔ اطاعت جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے، یعنی اللہ کی بات جو ہے وہ ہمیں، اللہ کی بات کیسے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا قرآن مانیں گے لیکن ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، سنت کو نہیں مانیں گے، صرف ہم نے جو قرآن میں لکھا ہے بس وہ مانیں گے۔ بہت سارے فرقے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ہم قرآن کی مانیں گے، ہم حدیث کی نہیں مانیں گے، حدیث کے منکر ہیں، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں،
لیکن بہت سارے لوگ حدیث کے منکر ہیں، حدیث کو نہیں ماننے والے. وہ کہتے ہیں صرف جو قرآن میں دیکھیں بتائیں دکھائیں، کدھر لکھا ہوا قرآن میں واضح طور پہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے، موسیقی کہاں لکھی ہوئی ہے، شراب کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، یہ سب چیزیں. اچھا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ، ہم ایمان لاتے ہیں بِبَعْضٍ، بعض پر، وَنَكْفُرُ، اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا. یہ ابھی جب میں آپ سے پوچھ رہی تھی پہلے تو آپ نے اس کے بارے میں کو بتایا تھا. اصل میں بعض پر ایمان لانا اور بعض کا کفر کرنا، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہیں وہ کرسچن جو ہیں عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. ایسے یہودی کیا ہیں، یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور پہلے جو پیغمبر ہیں ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. یعنی بعض کو مانتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں. اصل ایمان والے کیا لوگ ہیں، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ جیسے سورہ بقرہ میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ٹھیک ہے. ایمان والے جو لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم رسول پر جو کچھ اس پہ نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے سب پہ ایمان لاتے ہیں. اچھا، یہ کافر چاہتے کیا ہیں؟ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا لیں بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کا کوئی راستہ. درمیان کا راستہ کیا ہے؟ درمیان کا راستہ مطلب شارٹ کٹ اختیار کریں. درمیان کا راستہ کیسے؟ کہ اللہ کی بھی مطلب چلو اللہ کی مان لی، رسول کی نہ مانی، یا درمیان کا راستہ کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے. پوری طرح سے مطلب اب آپ مسلمان تو بن گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ صحیح طرح سے روزہ نہیں رکھ رہے. بہت سارے ہمارے لوگ ایسے بہن بھائی ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے. اس طرح پورے یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پہ عمل نہیں کر رہے، پورے کے پورے ایمان میں داخل نہیں ہو رہے. بیچ کا راستہ، یہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ بین ذالک سبیلا، بیچ کا راستہ اختیار کرنا، شارٹ کٹ اختیار کرنا. کون سا؟ منافقت. ادھر بھی سن لی، ادھر کی بھی سن لی، بیچ میں سے نکل گئے. ٹھیک ہے. بیچ کا راستہ اختیار کرنا، وہ یہ چاہتے ہیں. وہ تو ایک الگ ہے نا، ماننا یا اس طرح سے، وہ تو پھر ایک الگ. ہاں جی، وہ تو اللہ کے ساتھ وہ معاملہ غلط کر رہے ہیں نا. ان کو ماننا، دیکھیں ان کو ماننا ہے، جو بزرگ ہیں اللہ کے قریبی بندے ہیں اللہ کے، اور ان کا احترام لازم ہے، لیکن ان کو سجدہ حرام ہے. احترام کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، ان سے مانگ نہیں سکتے. ماننا ہے، کہتے ہیں نا ماننا ہی نہیں، ماننا ہے ان کو. علی اجویری ہیں رحمہ اللہ ہیں، پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی بزرگ گزرے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ان کا احترام کرنا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی اچھی بکس لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کیسے لوگ ایمان لائے. لیکن ان کے جا کے قبروں پہ سجدہ کرنا اور یہ سب کچھ کرنا یہ حرام ہے. اچھا، ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، کہ وہ بنا لیں درمیان اس کے کوئی راستہ. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. موسٹلی جو آج کا مسلمان ہے اس نے بیچ کا ہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ تو یہ درمیان کا راستہ اختیار نہیں کرنا، یہ منافقت ہے. اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں، وہی ہیں جو کافر حقیقی، اصل میں یہی پکے کافر ہیں. اولئک کے ساتھ ہم آیا، اور جب اولئک کے ساتھ ہم کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر ہم نے پہلے ضمیریں کی تھی، بہت سارے آپ لوگ موجود تھے. منفصل ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے متصل. متصل کہتے ہیں ملی ہوئی. ٹھیک ہے. یہ ہے منفصل.
فصلہ کا مطلب پڑھا تھا نا، فصلہ کہتے ہیں کسی چیز سے الگ ہونا، نکل جانا، اور وصل کسے کہتے ہیں؟ جوڑنا۔ تو متصل ضمیر متصل ہوتی ہے جڑی ہوئی، اور یہ ضمیر ہے منفصل الگ۔ اب یہ الگ سے ایک ضمیر ساتھ میں آ گئی اولئک کے ساتھ، یہ کیوں آتی ہے؟ اکثر آتی ہے، حالانکہ جملہ ایسے بھی بن سکتا تھا اولئک الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، پکے پکے کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے، یہ تاکید کے لیے آتی ہے ضمیر منفصل۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں پکے۔ وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ مہینہ کہاں سے نکلا؟ ہون سے، ہا واو نون اس کا روٹ ہے، اور ہون کسے کہتے ہیں؟ رسوا کرنے والا، بے عزتی کرنے والا، ذلت آمیز۔ دیکھیں آپ اتنے انسان کھڑے ہیں، لاکھوں کروڑوں جتنے بھی ہیں، اربوں خربوں، اور ان کے سامنے آپ کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے۔ کئی طرح کے عذاب آیا، عذاب غلیظ آیا، غلیظہ آیا، عذاب مہین آیا، عذاب علیم آیا۔ تو مہینہ کیسا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض بھی ہیں، آپ کی انسلٹ بھی ہو رہی ہے سب کے سامنے، اور پھر آپ کے سب کے سامنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ تو بے عزتی والا مقام ہے نا۔ آج تو ہمارا بچہ اتنی سی انسلٹ برداشت نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے اس کی انسلٹ کی جائے، تو چے جائے کہ اربوں خربوں انسانوں کے سامنے رسوائی والا عذاب ہو۔ عذاب کی بھی مختلف کیٹیگریز آئی ہیں، دردناک عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں انہوں نے تفریق کی۔ آ گئی وہ بات، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، ورسلہ، اچھا، ولم یفرقوا اور نہیں انہوں نے تفریق کی، بین احد منہم درمیان کسی ایک کے بھی، ان میں سے، یعنی سب کو ماننا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے، ان کی نبوت کو بھی ماننا ہے، زبور، توریت، انجیل اور قرآن چاروں کتابوں کو ماننا ہے، سارے رسولوں کو ماننا ہے، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرنا کہ عیسیٰ موسیٰ کے بارے میں آپ کوئی تھوڑا بہت بغض رکھیں یا عیسیٰ، سب کو ماننا ہے۔ اولئک یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سوف عنقریب یؤتیہم وہ دے گا انہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ، اجورہم ان کا اجر، وکان اللہ اور ہے اللہ غفور رحیمہ بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا۔ یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ جو آیت یہ والی آئی ہے نا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ اللہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور ملے تھے، ایک سورہ فاتحہ اور یہ دو آیات، تو یہ دو نور ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ جی، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔